वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद करम बाय माही में आप लोग को वेलकम किया जाता है। आज हम अपने उर्दू नावल रूह इश्क का एपिसोड 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड 1 में हमने क्या देखा था? सयाल और अहमद 4 साल के बाद लंदन से अपनी स्टडी करके वापस आते हैं और यहाँ इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया होता है इन दोनों ने, माही और मारिया की यूनिवर्सिटी में। 4 साल के बाद पहली बार सयाल माही से आकर इनकी यूनिवर्सिटी में मिलता है, जहाँ वो लोग सब कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जब सयाल उनसे हाय कहता है तो माही भी बेहद रूखे अल्फाज में उसे हाय कहती है। अब इसके आगे माही ने बेहद रूखे अल्फाज में कहा। सयाल इसके लहजे में रूखेपन को महसूस कर चुका था, लेकिन फिर भी तहम्मुल से वहीं बैठा रहा। क्या हाल है मिस चिपक? इतने सालों में आप हमें भूल ही गई हैं। कभी हाल ही नहीं पूछा। सयाल ने इसके हाथों की तरफ देखते हुए पूछा, जिनकी वो शायद गुस्से से मुट्ठियां बना रही थी। मुझे क्या होना है? आपके सामने जिंदा तो बैठी हूँ। आप भूल जाने वालों में से नहीं हैं। माही इनको बिना देखे जवाब दे रही थी। आहा, तो मतलब आप हमें याद करती थी? सयाल इसे बिना देखे शरारत से बोल रहा था। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं जो आपको याद करती फिरती या आपके आने का इंतजार में राहें तकती। माही ने तुर्की पर तुर्की जवाब दिया। हाँ, मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा मिस चिपक, सयाल ने नर्म लहजे में जवाब दिया। अच्छा, आप ये बताएं, आपको यह हार्ट सर्जन बनने की क्या सूझी है? सयाल इसको देखता हुआ मुखातिब हुआ। हार्ट सर्जन मेरा बुनियादी दिली ख्वाहिश है, माही कहते कहीं दूर देखती हुई बोल रही थी। सयाल की दोनों आंखों सयाल की दोनों आंखें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं। जिन्होंने इसको 4 सालों से नहीं देखा था, या फिर यूं कह लो कि ये आंखें 4 साल इसको तरस रही थीं देखने के लिए। माही किसी सोचों में गुम थी जब इसने खुद पर किसी की आंखों की तपिश महसूस की। इसने पलट कर सयाल को देखा, जो अभी अपनी सयाल की माइल आंखें इस पर जमाए कहीं खोया हुआ था। माही इसकी नज़रों से बदल होने के बजाय इसकी आंखों में खो गई। सयाल माइल आंखें जो समुंदर के गहरे पानी की तरह गहरी और खामोश थी, जैसे कोई गहरा राज लिए खामोश हो। वो दोनों जाने कितनी ही देर यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, जब किसी ने टेबल पर जोर से आकर बोतल रखी, जिसकी आवाज़ से वो दोनों कहीं दूर से जल्दी लौटे और जल्दी से आंखें झुका लीं। वो बोतल शायद इनको होश में लाने के लिए ही अहमद ने इस तरह उनको खोया देखकर रखी थी और आगाह किया था कि सब खाना लेकर आ गए हैं। ये लो माही, तुम्हारी काफ़ी, मारिया ने माही की तरफ मग करते हुए कहा। माही ने काफ़ी पकड़ी और हल्की सी मुस्कुराहट देकर पीने लगी। अब सबको सयाल का सॉन्ग कैसा लगा जो कुछ देर पहले सबको सुना रहा था? अहमद जोशीले अंदाज में सबसे पूछने लगा। मुझे तो बेहद पसंद आया। सयाल की आवाज़ ही इतनी प्यारी है और सुरीली है कि कोई भी सुनेगा वो खो जाएगा, जैसे आज माही खो गई थी। मारिया के जवाब से सयाल ने जल्दी से अपने साथ बैठे वजूद पर नज़र डाली, जो मारिया को आंखें दिखा रही थी। ओह, मुझे तो पता ही भी नहीं था मिस चिपक को आप मेरी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है, सयाल ने शरारती अंदाज में कहा, जिस पर सब कहके लगाकर हंसने लगे। मैं तो वहां से गुजर रही थी, बस सॉन्ग सुनकर रुक गई, और कुछ भी नहीं। माही ये कहते उठकर खड़ी हो गई। मारी, तुम मेरे साथ चलोगी घर या अहमद के साथ जाओगी? मा, माही मारिया से मुखातिब हुई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे मामा के साथ मार्केट जाना है, मारी कहते हुई उठ खड़ी हुई। इस पर अहमद का मुंह खुला रह गया। वो आंखें फाड़कर मारिया को देखने लगा, जो कुछ देर पहले इसके साथ जाने का हामी भर के आई थी। वो दोनों सबको खुदा हाफिज कहती वहां से चल पड़ी, जबकि
وہ دونوں ہند کو آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتے رہے۔ ماریا کو گھر چھوڑتے ہوئے ماہی اپنے گھر چلی گئی اور گھر جا کر اسے بھی مارکیٹ جانا تھا کیونکہ ایک ہفتے بعد اس کے دونوں بھائیوں کی شادی تھی اور ان کے گھر میں مہمان بھی آنے لگ گئے تھے۔ ماہی کے سب کزنس بھی آ گئے تھے۔ آج وہ سب مل کر مارکیٹ جانے والے تھے شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے، جس کے لیے سب ایکسائٹیڈ تھے۔ ماہی گھر جاتے ہی یونی میں ہونے والی باتیں دماغ سے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اف، یہ انسان! کہتے ہی ماہی گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی ماہی کا منہ کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ سارے کزنس لاؤنج میں برجما کر بیٹھے تھے۔ ماہی کے آنے پر سب شاؤٹنگ کرنے لگے اور ماہی سب سے خوشی سے ملی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ سب فریش ہو کر مارکیٹ کے لیے نکل گئے اور سب سے پہلے ڈریسز لینے بوتیک کی دکان پر گئے۔ سب اپنے اپنے پسند کے ڈریسز لیے جبکہ ماہی سب کو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب ماہی کو کسی سانگ کی آواز سنی تو اس سانگ میں کھو گئی اور آنکھوں کے سامنے سیال کا چہرہ آ گیا۔ وہ یوں ہی سانگ کے ختم ہونے تک سیال کی مائل آنکھوں میں کھو گئی۔ جب ماہی کو اس کے ایک کزن نے پکارا، ماہی جیسے کتنی ہی پرانی یادوں سے واپس آئی ہو۔ ماہی، تمہیں کوئی بین لگا ہے کیا جو ڈریس نہیں لے رہی ہو؟ ماہی اس کی بات پہ مسکرانے لگی اور عذبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ڈریس لینے چلی گئی۔ ماہی، گرین لہنگا لوگی نا تم؟ ماہی کے ہونے والی بھابھی ارم نے اس کو پیچھے سے آ کر پوچھا۔ نہیں بھابھی، مجھے گرین کلر پسند نہیں، ماہی نے ڈریسز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہی، تمہیں تو گرین کلر بہت پسند تھا، انفیکٹ کہ رافع بھائی کی منگنی پر تم نے ضد سے لیا تھا۔ رباب کے ہونے والی وائف صبا نے ارم کے پیچھے سے آتے ہوئے کہا۔ یہ تو اسے ماہی کہتی رکی۔ تب پسند تھا جب نہیں، اب نہیں پسند، ماہی کہتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ ماہی نے مہندی کے لیے بلیک کلر کا لہنگا لیا جس پر وائٹ کورے کا بے حد نفیس کام کیا ہوا تھا۔ شادی کے دن کے لیے انگوری کلر کی ساڑی لی جس کا کام بہت ہی پیارا تھا اور ولیمے کے لیے ڈارک بلو کلر کی میکسی لی۔ ڈریسز دیکھ کر سب نے ماہی کے چوائس پر داد دی۔ ڈریسز لینے کے بعد سب کچھ کھانے کے لیے ریسٹورنٹ چلے گئے اور گپ شپ لگانے لگے۔ اس کے بعد ہم گھر واپس چلے گئے، ماہی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تو سب کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور باقی سامان کے لیے کل کا دن مقرر کیا گیا۔ کھانے کے بعد ماہی اور اس کے بھائی کزنس سب گھر کے لیے نکل پڑے۔ گھر جا کر سب لاؤنج میں موجود صوفوں پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئے۔ ماہی کی ماما نے سب کے لیے کافی بنوائی اور شاپنگ دیکھنے کے لیے ان سب کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ سب کی شاپنگ دیکھنے کے لیے ماہی لاؤنج کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئی۔ ماما، آپ میری شاپنگ دیکھیں، ان سب کا کیا ہے، یہ تو کچھ بھی اٹھا لیں گے۔ ماہی نے اپنی ماما کو آنکھ مار کر کہا، جس پر سب کی آنکھیں اور منہ کھلے رہ گئے اور ماہی بے پک کر کے ہنسنے لگی۔ اف ماہی، تم کتنی جھوٹی ہو، وہاں تو ہماری پسند کو سرا کہہ رہی تھی، ہاں ہاں کہتی تھک نہیں رہی تھی، اور آج ابھی آ کر کیسے بدل گئی ہو تم؟ صبا بلند آواز میں بولی، جس پر سب نے اتفاق کیا جبکہ ماہی کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ بھابھی، وہاں آپ سب کا دل بھی تو رکھنا تھا نا، ماہی نے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہاں اگر آپ کا دل نہ رکھتی تو آپ رونے لگ جاتی اور پھر آپ کو دیکھ کر رباب بھائی رونے لگ جاتے بجائے کہ آپ کو چپ کروائیں، ماہی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماہی کی اس بات پر سب ہنسنے لگے جبکہ صبا کا چہرہ سفید سے سرخ ہو گیا تھا۔ جس کو دیکھو سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ رباب اٹھ کر ماہی کی طرف لپکا۔ وہ اٹھ کر اپنے بابا کے پیچھے چھپ گئی۔ اس سے پہلے رباب کچھ کرتا، اس کے بابا ماہی کی حمایت میں بول پڑے، میری گڑیا نے غلط کیا بولا ہے، تم یہی تو کرتے آئے ہو چھوٹے سے ابھی تک،
جب اب ان کے بابا نے بھی شرارت سے کہا تو رباب اپنی ماما کے گلے سے لگ گیا۔ دیکھیے ماما، بابا جانی کیا کہہ رہے ہیں؟ رباب اب سے انداز میں بولا تھا، جس پر اس کی ماما سمیت سب ہنسنے لگے اور رباب بھی صبا کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ گپ شپ لگاتے لگاتے ان کو کافی رات ہو گئی تھی۔ جب ماہی کی ماما نے سب کو سونے کا کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ ماہی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹے ہی سو گئی۔ سیال کی تو پاکستان آ کر نیند ہی غائب ہو گئی تھی۔ جس چہرے کو 4 سال سے دیکھ رہا تھا، وہ چہرہ اب اس کی آنکھوں کے آج سما گیا تھا۔ وہ لمحات جس میں آج اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو مس ماہ رخ، آپ آج بھی میری آواز میں کھو جاتی ہیں، جیسے کچھ سال پہلے کھو جاتی تھی۔ انٹرسٹنگ، مطلب آپ ابھی تک مجھے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ سیال زمین پر بیٹھے سیال زمین پہ بیٹھے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ خود سے مخاطب ہوا۔ آنکھوں کے سامنے ماہی کا چہرہ آنے سے اس کو احساس ہوا کہ وہ اب بھی اس کو دیکھ کر بیزار ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں سرد مہری لے آتی ہے، جو وہ چند سال پہلے اس کے لندن جانے سے پہلے لے کر آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور اب واپس بھی اس کی وجہ سے آیا ہے۔ ماہی، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ آپ تو اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے میں آپ کو جاتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے تب بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اپنے سیال کی آنکھوں پر یقین کیا تھا۔ یہ آپ کے علاوہ کسی کو بھی یہ دیکھنے کا گناہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بھی بچپن سے لے کر اب تک میرے دل اور روح کی طرح آپ کی بندگی کرتی ہیں۔ ماہی، کوئی بھی ایسی رات نہیں گئی میری میں جب اٹھ کر میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو اور اللہ سے آپ کو مانگا نہ ہو۔ میری دعا کی شدت بھی آپ ہو۔ ماہی، شاید میں بہت زیادہ گنہگار ہوں جو میرے اللہ نے اب تک میرے لیے پیار اور نرمی پیدا نہیں کیا آپ کے دل میں، اور نہ ہی میرے نام آپ کو لکھ رہا ہے۔ سیال اب بھی ویسے ہی سرد زمین پہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ ماہی کو یاد کرتا رہا اور وہی زمین پہ سو گیا۔ سیال کی جب صبح آنکھ کھلی تو وہ خود کو زمین پر لیٹا پایا۔ سر درد کے مارے بھاری ہو رہا تھا تو سر بیڈ سے پکڑ کر سہارا لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر یونی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ گیا، جہاں سب کو سلام کر کے ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سیال، بیٹا آپ رات کو سوئے نہیں کیا؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ سیال کی ماما سیال کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں، ماما سویا تھا میں، مگر سر ہلکا سا درد ہے تو شاید اس لیے آنکھیں ریڈ ہو رہی ہیں۔ سیال نے ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ سیال ناشتہ کرنے کے بعد سب کو اللہ حافظ کہہ کر نکل گیا۔ ماہی صبح ہوتے ہی یونی کے لیے تیار ہونے لگی۔ جب ارم روم میں آ کر حیران رہ گئی، ماہی میری گڑیا، آپ آج بھی یونی جاؤ گی؟ سب آئے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے؟ سب کو اکیلا چھوڑ کر میزبان ہی گھر سے چلے گئے۔ ارم ماہی کے بال بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ بھابھی، میں ابھی چھٹی نہیں کر سکتی، کچھ دن تو جانا ہی پڑے گا، ماہی اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دماغ کچھ اور ہی سوچوں میں گم تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ آرام سے جانا، پہلے ناشتہ کر لو، خالی پیٹ نہ نکل پڑنا، ارم کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور ماہی بھی ان کی پیروی کرتی باہر نکل گئی۔ یونی پہنچنے تک ماہی خود کو بہت حد تک نارمل کر چکی تھی، جب اسے گاڑی سے نکلتے ہی سامنے سے سیال آتے ہوئے دکھا، جو کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کے پاس سے نکل گیا۔ ماہی کچھ دیر تک وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی اور اس کے وجود کو اندیکھا کر گیا تھا۔ ماہی کی آواز سے وہ حال میں واپس آئی۔
ہم ماہی کی آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ ماہی، تمہیں وہ لڑکیاں یاد ہیں جن کو ہم نے مل کر تنگ کیا تھا؟ ماریا اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جو کہیں اور ہی گم تھی۔ ماہی